नाज़रीन, अब इस ट्रंक में हम बात करेंगे जो शुरू में हमने की थी कि जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल क्राइसिस, एक जो गवर्नमेंट की एक जो टसल चल रही है विद जुडिशरी, उसका क्या वो किस तरह से असर अंदाज होगी मुल्क के हालात के ऊपर, मुआशी हालात के ऊपर। सेठी साहब, बिफोर वी स्टार्ट दैट डिस्कशन, ये किसी ने बात भी की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शरीफ्स ऑफ लाहौर एंड इमरान खान ऑफ लाहौर, तो ये क्या है? ये कोई मैसेज दिया है किसी को? लाहौर का जो जिक्र आया, ऑफ लाहौर, ऑफ लाहौर, ऑफ लाहौर, मेरा ख्याल है इसके दो इम्प्लीकेशंस हैं या सजेशंस हैं या कॉनोटेशंस हैं या वो इशारे कर रहे हैं। एक तो वो लाहौर का जब जिक्र आता है तो पंजाब की बात आती है, पंजाब की बात आती है तो पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है। 70% आपकी ब्यूरोक्रेसी पंजाबी है, 70% आपकी फौज पंजाबी है। इस वक्त 70% के करीब 60% के करीब आपकी पार्लियामेंट पंजाबी है, एंड सो ऑन। तो लाहौर का जिक्र, तख्त लाहौर इज नॉट जस्ट नवाज शरीफ बट द पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट। तो एक तरफ तो ये इशारा है सिंध वर्सेस पंजाब, ये सिंध कार्ड है ये। अच्छा, इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सिंध कार्ड है, अपनी कंस्टिट्यूंसी को तकड़ा कर रहे हैं। दूसरी कंस्टिट्यूंसी जहां उनको ऑन डिफेंसिव डाल रहे हैं, लाहौर। दूसरा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी पिटीशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान साहब ने भी की हुई है, तो उनके कोई तल्लकात ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कोई तल्लकात किसी किस्म के साजिश है। और इमरान खान साहब के कहने पे वो शुरू हुई ना असगर खान पिटीशन दोबारा, और मेमो गेट भी नवाज शरीफ साहब के, और तो इसलिए मैं वो मतलब ये मेहरान गेट भी और मेमो गेट भी इन दोनों के कहने पे ये शुरू हुआ। और दोनों जो है वो एक किस्म की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द अदालत कोर्ट्स। तो ये इशारा है इमरान खान साहब को, सॉरी अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो ये वो कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, आप ये बताइए, ये जो बातें की गई हैं जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, ये कितने बड़े क्राइसिस को कितना बड़ा क्राइसिस यहाँ से एमिनेट होता है? यार देखें, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर अमेरिका के साथ तल्लकात ख़राब हो जाते हैं या और बिगड़ते नहीं भी हैं तो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है अनस्टेबल है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बेहतर नहीं ख़राब हो सकता है। उस तरफ मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमने बात की थी ना एक दिन कि जी वो हम हंसी मजाक में की थी ना कि प्राइम मिनिस्टर जेल में चला जाएगा, उसको उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएंगे, याद है? सब जेल बन जाएगा, 1000 गाड़ियां जाएंगी, हा यही किया था, तो मजाक था। एक्चुअली जो सीरियस सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा एक ही दफा पहले आर्मी चीफ ने इंटरवेंशन की है, हल्की सी छोटी सी बिहाइंड द सीन्स, जबकि किसी ने उन्हें तलब नहीं किया था। उन्होंने खुद ही देखा कि सिचुएशन बड़ी ख़राब है। वो जब रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, लॉन्ग मार्च, खतरा था तशद्दुद होगा, टेररिज्म के साथ लोग न मारे जाएं, एंड सो ऑन। 15 मार्च 2009, वेल डन, ठीक। उसकी रात को मिले थे ना, 16 को सुबह हुआ, और वो बिल्कुल लो की और बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स थी। यहां बात की जा रही है कि तलब किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा। जब ऑर्डर किया जाएगा तो फिर वो एक सिचुएशन आपसे हाथ से निकल जाती है। फिर या वो आपका ऑर्डर ओबे करेंगे या आपको ऑर्डर नहीं ओबे करेंगे। अगर आपको ऑर्डर नहीं ओबे करते तो आप जो ऑर्डर देने वाले हैं फारग है, और अगर आपको ऑर्डर ओबे करते हैं तो हुकूमत फारग है। सवाल ये है कि जब हुकूमत को फारग किया जाएगा एक जुडिशरी के ऑर्डर के ऊपर, तो फिर आइन इस किस्म की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करती कि आइन के अंदर इस किस्म की सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन फारिग तो प्राइम मिनिस्टर होंगे ना? नहीं, पर मैं आपसे ये कर रहा हूं अर्ज कि वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वहां, वो आपके ऑर्डर्स नहीं ओबे करेंगे, फौज को फिजिकली इंटरवेंशन करनी पड़ेगी ना। मैं ये आपसे कह रहा हूं, जब फिजिकल इंटरवेंशन हो जाएगी तो टेक्निकली इल्जाम लग जाएगा ना कि यू आर ओवरथ्रोइंग अ लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो सारी पार्लियामेंट घर चली जाएगी ना। फिर वो कहेंगे हम जा रहे हैं, कर लो जो करना है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज होगी जिसके साथ इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगी। क्राइसिस उस वक्त नहीं होगी अगर उनकी बात मान ली जाए, मगर क्यों यहां तो इसीलिए इंटरवेंशन होगी कि बात नहीं मानी जा रही। तो इसके फिर नताइज में ये नहीं होगा कि ऑपोजिशन और कोalition पार्टनर्स इनको कोई सहूलत मिलेगी या कोई नए इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे। नो नो नो, सारे फिर ये आपके सियासतदानों के हाथ से गेम गई। जब फौज इंटरवेंशन करती है तो वो इंटरवेंशन किसी एक फरीक के लिए नहीं करती, वो फिर मुल्क के लिए करती है। हमेशा जब भी इंटरवेंशन होती है वो कहते हैं हम कौम और मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि हम मियां नवाज शरीफ की हेल्प करने आए हैं या इमरान खान की हेल्प करने आए हैं या किसी और इदारे की। ना ना ना, वो आपके हाथ से गई। उस सिचुएशन में
یہ جو سارے سیاستدان ہیں جو ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں آج، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور فوج کے گلے پڑ جائیں گے، اور وہ سچویشن اتنی گندی ہوگی. ایک طرف امریکہ فوج کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ یہ کریں، کیونکہ اس وقت تو ملکیت ہر چیز کی پھر فوج پہ آ جائے گی نا. یہ جو آج فیصلہ کرنے کے لیے لوگ کترا رہے ہیں، پھر اگر فوج کی انٹرونشن ہوتی ہے تو سارا فیصلے پھر فوج کو کرنے پڑیں گے. امریکہ کے ساتھ دوستی یا دشمنی کا فیصلہ کرنا پڑے گا. دوستی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیٹ می فنش. اور اس طرف سیاستدان ان کو کہتے ہیں نکلو. یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ از لائک رائڈنگ اے ہارس اسٹیلین، کہ نہ آپ رائڈ کر سکتے ہیں، نہ اگر اور گر جائیں تو مسئلہ. یہ ایک فوج کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہوگی کہ نہ وہ ملک اس قسم کی حالات میں جہاں اندر لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اور باہر آپ کے پاس اتنے سیریس کانٹرڈکشنز ہیں، تو بہت مشکل ہو جائے گا ملک کو چلانا. اور اس کے لیے پھر سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ آپ کی انٹرنل پالیٹکس کو ہے، کہ یہ جو سارا سسٹم ہے نا، اس کو اگر فوج ریپ اپ کرتی ہے اس سچویشن میں کہ سارے ایریا میں فوج جو ہے وہ ان پاپولر ہے، بیکاز یہ جو دشمنیاں ہیں یہ پاکستانی پولیٹیشینز کی دشمنیاں نہیں ہیں، یہ فوج کی دشمنی ہے. لیبیا ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے فوج کی ہے، افغانستان امریکہ، یہ بھی جو امریکہ کے ساتھ جو پرابلم چل رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ وداؤٹ فرینڈز، کوئی دوست نہیں، لڑائی جھگڑے گھر میں آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اوپر سے وہ بیٹھے ہوں گے اور آنکھیں دکھا رہے ہوں گے. اس سچویشن کو سنبھالنا بہت مشکل، بہت مشکل. تو میں یہ اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک گھر میں جب لوگ آپس میں بھائی بہن رشتہ دار ایک کمپاؤنڈ میں رہ کے ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں اور دشمن باہر کھڑا ہو، اور جس گھر میں علاقے میں آپ کا گھر ہے سارے ارد گرد سب دشمنی ہوں، دوست کوئی نہ ہو، تو اس سچویشن میں آپ کا کیا خیال ہے کہ فوج سنبھال لے گی سچویشن کو؟ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے بہت سخت نقصان ہو جائے گا، فوج کا بھی نقصان ہو جائے گا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، ہماری پولیٹیکل سسٹم کا بھی نقصان ہو جائے گا، سب کا نقصان ہو جائے گا. اچھا، ایک ویو سیٹھی صاحب اس میں یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے میاں صاحب اوورٹلی سپورٹ کرتے ہیں کہ جی کہ گورنمنٹ غلط کر رہی ہے، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. اگر فوج آتی ہے اور فیصلے پر عمل کرانے آتی ہے تو فوج تو جسٹیفائڈ ہوگی کہ ہمیں تو سپریم کورٹ نے بلایا. میاں صاحب تو ویسے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جس بندے کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اگر وہ ساتھ کھڑے ہو جائے تو پھر کس نے شور مچانا ہے؟ نہیں، عرض یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے فوج آپ کے آرڈر کے اوپر آپ کے حکم مانے گی؟ فوج آپ کے ایک آرڈر کرتے ہیں، ایک پوری گورنمنٹ کو آپ چھٹی کرا دیتے ہیں اور دوسری گورنمنٹ کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. یہ اوپنلی انٹرونشن ایسے فوج نے کبھی نہیں کیا. ایک دفعہ کیا تھا، مگر اس دفعہ بھی وہ ضیاء الحق صاحب نے، جب پی این اے کا موومنٹ تھا اور بھٹو صاحب کو نکالنا تھا، مگر اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے پھر اپنی کابینہ بنائی اور اپنا سارا کچھ کیا. اس لیے، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے کیا ہوا، اس کے نتائج فوج کے ساتھ بھی کیا ہوئے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا، پچھلے 60 سال میں جب بھی فوج نے انٹرونشن کی ہے، یا اس وقت یا اس کے بالکل بعد ایک آدھ سال کے اندر امریکہ کے ساتھ دوستی نبھائی ہے اور پیسے لیے، ہتھیار لیے اور لیجٹمیسی کا بیس بنایا ہے امریکہ کے ساتھ دوستی. ایوب خان یو ایس پاکستان، ضیاء الحق یو ایس پاکستان، اور مشرف پہلے 1 سال نہیں تو پرایا بن رہا تھا. یہاں لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے ٹانگیں کھڑک رہی تھیں. پھر 9/11 ہوا اور فوج نے جبھی مار لی امریکہ کو. ٹھیک ہے، اب امریکہ فینس کے دوسری طرف کھڑا ہوگا. اب کیا کریں گے؟ اس لیے اس سچویشن میں جب امریکہ دشمنی اظہار کر رہا ہے اور آپ کے انٹرنل پالیٹکس آپ کو پش کر رہے ہیں انٹو این انٹرونشن، یہ سوئسائڈل ہوگا فار دی آرمی ٹو ٹیک اوور. یہی سیاستدان، یہی ججز ان کے گلے پڑ جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، پارٹیزن پالیٹکس کرو، اس کے سائیڈ لو، اس کی سائیڈ نہ لو، اور بدنامی ہو جائے گی. اور یہ جو سندھ کارڈ ہے، یہ ایک شدید قسم کا سندھ کارڈ جو آپ کے سامنے آئے گا. اس کے ساتھ فرنٹ کے پی میں بھی کارڈ چلے گا ایک، اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی کارڈ چلنا شروع ہو جائے گا، اور بلوچستان کا کارڈ کے اندر ہر قسم کی مداخلت ایکسٹرنل شروع ہو جائے گی. اس لیے ویری ویری ڈینجرس. ناظرین، سولوشنز کی بات کریں گے. کرائسس تو دونوں بتا دی ہے سیٹھی صاحب نے ہمیں، لیکن سولوشن کی بات کریں گے اور آپ کی کالز لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، مسائل کی بات بہت ہوگی، دونوں کرائسس ہم نے ڈسکس کر لیے، بتا دیا آپ کو، لیکن بات سولوشن کی بھی ہونی چاہیے. سیٹھی صاحب،
briefly solution کیا ہے؟ یار دیکھو جنرل بات کی جا سکتی ہے, اسپیسیفک بات تو اتنی ڈائنامک سچویشن ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. جنرل بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایک وقت آ گیا پاکستان کی ہسٹری میں جس کو میں کہوں گا کہ یہ وقت ہے مومنٹ آف ریکننگ, حساب ہونے کا وقت آ گیا. وہ کیسے ہوگا حساب؟ حساب کرنا ہے ہم نے سچائی اور مفاہمت کے لیے. سچ بولنا ہے, مفاہمت کرنی ہے. کس کے درمیان سچ بولنا ہے اور کس کے درمیان مفاہمت ہونی؟ سب سے پہلے فوج اور سویلینز کے درمیان بہت کوئی اعتماد نہیں ایک دوسرے کے اوپر. ان کے درمیان سچی باتیں کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور مفاہمت کرنی ہے. ٹھیک. دوسری جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان. ابھی جو بات ہو رہی تھی یہ چیز میں نے کہا کہ اگر وہ انٹرونشن ہو تو جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا مسئلہ بنے گا. سول سوسائٹی اور انتہا پسندی اس کے درمیان. قومی غیرت اور قومی مفاد اس کے درمیان. ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. پاکستان اور امریکہ کے درمیان. پاکستان اور انڈیا کے درمیان. یہ بہت اہم وقت ہے ہمارے لیے. یہ بس اگر ہم نے اس دفعہ مس کر دی تو ستارے ہمارے خلاف ہیں. اس لیے ہمیں سب کو سوچ کے سمجھ کے اس موقع کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور مفاہمت اور سچ بول کے کرنا ہے. So that is the solution. ناظرین کالز کی طرف جاتے ہیں. مظہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ میاں والی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب مظہر بات کروں میاں والی سے. میرا آپ سے کوشچن ہے ریگارڈنگ پاکستان کی فورن پالیسی پرٹیننگ ٹو افغانستان. اچھا میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مطلب ان کی رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنس طے کرنی چاہیے یا پھر باقی اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیہائنڈ دا سینس بھی بات ہونی چاہیے؟ بڑا مشکل سوال ہے جی. کمال کیا آپ نے. دیکھیے ڈپلومیسی میں تو حکومت ٹو حکومت ہی ہوتی ہے نا. وہ ایک حکومت ہے, وہ ریکگنائزڈ حکومت ہے, تو اب حکومت ٹو حکومت ہی بات ہونی چاہیے. اگر یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں وہ بھی حکومت جو ہے آزاد نہیں ہے. وہاں ایک فارن پاور کی, سپر پاور کی, ایک امپیریلسٹ پاور کی مداخلت ہے. دوسری طرف طالبان حکومت ہے جو حکومت کو اوور تھرو کیا گیا اس مداخلت کے ذریعے. ٹھیک ہے وہ صرف 3 ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا مگر پھر بھی ڈی فیکٹو حکومت تو تھی. وہ ہمارے ہاں گھس بیٹھی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت مشکل سوال ہے کہ کس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سپورٹ پالیسی وہ ہونی چاہیے جس کے ساتھ افغانستان کے اندر فورن انٹرونشن ختم ہو اور افغان ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیئرنگ کر کے ایک سٹیبل حکومت وہاں کریٹ کریں اور سول وار وہاں ختم ہو جائے. سائڈز ہمیں نہیں لینی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے پیس پروموٹ کرنے کے لیے اور سٹیبلٹی پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا سیٹھی صاحب سلطان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. جی السلام علیکم. جی سلطان صاحب میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہوگی. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہ جو باتیں بلاول بھٹو صاحب نے کی ہیں یا زرداری صاحب نے فار دیٹ میٹر کی ہیں کتنی فلاڈ ہے پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے اوپر؟ کیا وہ 100% جسٹیفائڈ ہے وٹ ایور دے آر سیئنگ یا نہیں؟ بالکل نہیں. پیپلز پارٹی نے بہت سی حماقتیں کی ہیں اور غلط پالیسیز بھی اختیار کی ہیں اور پاپولر اور اپنے لوگ ان کے بہت خلاف بھی ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر ایک سبسٹینشل چنک آف اوپینین ہے اس ملک میں جو سمجھتا ہے کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, ون سائیڈڈ ایمفسس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک قسم کی وچ ہنٹ ہو رہی ہے. صرف یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں, یہ اور بھی انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ون سائیڈڈ سی چیز چل رہی ہے. تو اس لیے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے, تو اس لیے اس کے اوپر اس وقت اتنی کنٹروورسی چل رہی ہے. میاں محمود صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی میاں صاحب. سر میں آپ سے پہلے تو نجم سیٹھی صاحب اور منیر صاحب آپ کا دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسا پروگرام دونوں پیش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلومات مہیا کرتے ہیں. نجم سیٹھ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مختلف ایشوز پر جیسے ٹیکسٹ بک بورڈ کے متعلق انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فنانس کمیشن اور لوڈ شیڈنگ اور جو مختلف امینڈمنٹس ہیں جیسے امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں جی
تو وہ اس پہ لوگوں کو بریف کریں تاکہ ہم لوگوں کو مختلف جیسے پولیٹیشنز ہیں مختلف پروگراموں میں آ کے ہمیں بالکل کنفیوز کر دیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کیونکہ ایک بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں اور ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بتاتے ہیں, اس لیے ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر اس کو اچھے طریقے سے بتا دیں, ان کی مہربانی, میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی. یہ میرا خیال ہے میرے اگلے 3 پروگرام تو سیٹ ہو گئے. تھینک یو, ضرور کریں گے جی. نہیں ہمارے پاس کافی کچھ آ گیا. اچھا ہاں ہمارے پاس کافی کچھ کال ہے ہمارے پاس. ہاں جی اچھا سیٹھی صاحب ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہ یہ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایٹ اٹس اون اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زبردست یار, یہ آج بڑے زبردست سوال آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک ہی جمہوری راستہ ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ عوام کی کانفیڈنس تو کھو چکی ہے. اب اگر الیکشن ہوگی بھی تو اتنے ووٹ نہیں ملیں گے. ایک جمہوری ریاست میں تو اس قسم کے موقع پہ جب اتنے مسئلے ہوں, مسائل ہوں اور کسی چیز کے اوپر بھی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو وہ ایک الیکشن کال کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی شرمندگی کی باعث نہیں ہوتی, جلدی الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں. تو الیکشن کال کر لینی چاہیے اور عوام کے پاس واپس چلا جانا چاہیے تاکہ عوام فیصلہ کریں یہ سب چیزوں کا, جس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے, امریکہ کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے, جوڈیشری کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ایک الیکشن ہو جائے اتنی بہتر, اچھی بات ہے. مگر کیا ایسے ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ذہن میں ایک کیڑا ہے. وہ کیڑا یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے آج تک پاکستان کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اور ایک بھٹو, پھر دوسرا بھٹو, پھر تیسرا بھٹو, انہوں نے لاشیں سامنے رکھی ہوئی اور وہ نہیں بھول سکتے اس چیز کو. اور ہمیں بھی یہ جو ہم پنجابی لوگ ہیں یا پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں, ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک جینیون کیڑا ہے. اس کو نکالنے کے لیے وقت لگے گا, مگر اس وقت کے دوران یہ ایک اعتماد کریٹ کرنا پڑے گا. اسی لیے میں یہ کہتا رہ گیا کہ یار جیسی بھی یہ حکومت ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, ان کو وکٹمائز کی بالکل موقع نہ دیا جائے. ان کو مارٹرڈم کا, شہادت کا موقع مت دیجیے. یہ تو اس کے اوپر سروائیو کرتے, ان کو پورا کر لینے دیجیے. ہم نے وہ کہتے ہیں پنجابی میں کوڑا گھٹ کیا ہے, زہر لی ہے. وہ اب کوڑا گھٹ تو ہو گیا نا, اب 1 سال 1.5 6 مہینے 8 مہینے رہ گئے ہیں یار, چلنے دیں ان کو, اس کے بعد ان کو نکال دیجیے. مگر اب اگر آپ ان کو کسی اور طریقے کے ساتھ دھکیلیں گے تو یہ پھر شہادت کلیم کریں گے اور یہ پھر وہ کیڑا جو ہے نا وہ پھر جنم پائے گا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے اور ان کا حشر جو عوام کرے گی وہ کرنے دیجیے. سیٹھی صاحب محمود اسد صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محمود صاحب. سیٹھی صاحب محمود اسد خان بول رہا ہوں کراچی سے. جی سر میرا یہ کویسچن ہے کہ ماضی میں جو عدلیہ کے جو فیصلے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو بھٹو ریفرنس کیس کے حوالے سے جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, وہ ملک کی سالمیت اور جمہوریت کی بقا کے لیے زیادہ خطرناک ہے یا آج کل کے سوئس عدالتوں کے کیسز کو فالو کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے؟ اوہ یار اتنے مشکل سوال آ رہے ہیں آج تو. آج مجھے ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کر رہے ہیں لوگ. آپ کو ہاکی کھیلنی پڑی. ہاں یہ اچھا, تو کیا وہ کیا کہتے ہیں ماضی کے جو عدلیہ کے فیصلے تھے, جیسے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر تھا, وہ ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے نقصان دہ ہیں یا اب سوئس کیسز کو فالو کرنا یہ؟ دیکھیے بھائی دیکھیے ماضی میں جو تو 2-3 چیزیں ہوئی نا. بھٹو صاحب کا تو ایک کیس ہے نا جسے آپ جوڈیشل قتل کرتے ہیں, مگر ماضی میں 3 مارشل لاز کو جوڈیشری نے اوکے کیا ہے نا, پی سی او کے اوپر پی سی او لیے اور اس کے ساتھ حشر ہو گیا اس ملک کا. تو ماضی کے فیصلے تو ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں, پہلی بات تو یہ, تو ان کو بالکل بھولا نہیں جا سکتا. بہت خطرناک فیصلے اور برے فیصلے تھے. اب آپ آئیے آج کے حالات میں. آج کے حالات میں ان پرنسپل سپریم کورٹ صحیح بات کر رہا ہے, ان پرنسپل اصولاً صحیح کر رہا ہے. جو کیس وہ اٹھاتا ہے اس کے اندر کوئی جان ہوتی ہے اور اٹھانا بھی چاہیے. جہاں پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ ایک امپریشن کریٹ ہو گیا کہ کسی وجہ سے شریف بردرز, عمران خان, فوج, باقی دیگر فورسز, ایم کیو ایم, ان کے اوپر سافٹ جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اوپر ہارڈ ہے. یہ ایک امپریشن ہے. یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ برا امپریشن ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے.
سیٹھی صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین ہم نے کوشش کی کہ کل کے پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کرائسس ہے اس وقت پاکستان جس ادھر پیش ہے وہ آپ کے سامنے الیبوریٹ کیا جائے, اس کو سبسٹینشیٹ کیا جائے, اس کا سولوشن بھی سیٹھی صاحب نے ہمیں دیا. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اس پروگرام کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.